अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड। मैं हूं आदिल अब्बासी। काशिफ वॉइस साहब तातीलात पर हैं, जिनकी वजह से उनका प्रोग्राम मुझे करना पड़ रहा है। नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला जो है वो मुअम्मा बना हुआ है। हुकूमत ने ये वजारत खारजा और FIA को टास्क सौंप दिया है कि भाई उनको लेकर आएँ। नवाज शरीफ साहब ने भी वहाँ से बैठकर बयान दिया। आज जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई उसमें 11 अक्टूबर को ये ऐलान किया गया है PDM की तरफ से कि कोयटा में जलसा किया जाएगा, और साथ ही एक सर्कुलर इशू हुआ है PMLN की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके जो लोग हैं वो मुलाकात ना करें, अफवाज से, एजेंसीज के लोगों से मुलाकात ना करें। उसका एक बैकग्राउंड उन्होंने पूरा उसमें बताया है। तो ये एक मामला है जिस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन एक्टिव होती जा रही है, किस तरह वापस लाया जाएगा, हुकूमत हिकमत अमली बना रही है, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, लाहौर से हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक के जरिए। कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आज की जो डेवलपमेंट है, जो मियाँ साहब ने बात की है कि लोग, पार्टी के लोग ना मिलें, उस पर भी हमने बात करनी है। और PDM से मुतालिक जो फैसले हुए हैं जरा वो सुनवाइएगा। आज अपोजिशन की जमातों का एक हंगामी इजलास हुआ, जो आज जमहूरियत सलब की जा रही है, उसकी शदीद मजम्मत की गई। जो PDM की स्टीयरिंग कमेटी थी वो आज मंजूर हुई, उसकी पहली मीटिंग भी हुई। 11 अक्टूबर को कोयटा में PDM का पहला जलसा होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी। जनाब सर, जरा पहले मुझे सर्कुलर समझा दें। ये जो सर्कुलर आया है, हतमी फैसला हो गया है कि अब कोई बात नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा और कभी बात नहीं करेगा। तो देखें, जो DG ISPR की जो इंफॉर्मेशन उन्होंने रिलीज़ की ज़ुबैर साहब के हवाले से, उसके बाद बात करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। उसकी वजह यह है कि ज़ुबैर साहब क्लेम ये करते हैं कि उनकी 30-35 साल 40 साल पुरानी रफ़ाकत है, दोस्ती है, और वो अपनी ज़ाती हैसियत में, एक दोस्त की हैसियत में मिलने को गए थे। लेकिन वो जो तासुर दिया गया उस कॉन्वर्सेशन से जो सामने आई, जो बड़ी रिस्पॉन्सिबल कॉन्वर्सेशन है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि कोई भी शख्स, हमारे अपने बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, दोस्त हैं, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, अगर उनसे बात करते हैं तो फिर सियासत पे भी बात होती है। जिस तरह आपसे अगर गपशप मारी जाए, कहीं आप बाहर मिल जाएं, तो हर चीज़ पे बात होती है, उसमें सियासत भी होती है। तो ये बड़ा मुश्किल एक सूरत हाल पैदा हो गई है। सर, लेकिन आपकी हमारी गपशप में और एक इदारे के साथ किसी मामले पर गपशप में थोड़ा फर्क है। जी, मैं आपकी बात, ये इसी वजह से गालिबन ये कहा गया है कि आपको जब वो तफरीक करना मुश्किल हो जाए कि ये ज़ाती गुफ्तगू कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से वो इदारे के साथ एक बाकायदा सियासी डायलॉग शुरू हो जाता है, वो बड़ी एक मुश्किल लाइन जो है बहुत ब्लर हो गई है। एक तो ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ, वैसे मैं सिर्फ इदारों के हवाले से बात नहीं कर रहा, सियासी बात भी करता हूँ। इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि किसी भी सियासी जमात के लिए दूसरी सियासी जमात से बात करना इम्पॉसिबल हो चुका है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप कोई गुफ्तगू का आगाज़ करें, थोड़ी देर में आप अभी गुफ्तगू में बात शुरू कर रहे होते हैं मुल्की मुफाद में। मैंने आपके प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में हवाले भी दिए थे एक दिन, अगर आप चाहेंगे तो आज भी दे दूंगा। जैसे ही आप वो गुफ्तगू करते हैं कि ये चीज़ें मुल्की मुफाद में नहीं, जैसे अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन है, जैसे सर्वेलेंस का प्रोग्राम है, जैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है, जैसे ही आप गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है कि आप तो NRO करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि आप हमसे गुफ्तगू नहीं करना चाहते, और अगर हम आपसे गुफ्तगू करते हैं तो इसका मतलब है हम NRO मांग रहे हैं, और अगर हम NRO नहीं मांगना चाहते तो फिर हमें आपसे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो ये एक बड़ी ट्रैजिक सिचुएशन पैदा हो गई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो डायलॉग है। ठीक, और सबसे पहले जो चीज़ सेवर हो रही है वो डायलॉग है। सर, ये एक तासुर है कि आपकी लीडरशिप जब पावर में हो तो मुलाकातें होती हैं, उन इदारों को ऐसे टास्क भी दिए जाते हैं कि जी आप ये रोक दें। धरने के दिनों में मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे शहबाज शरीफ साहब मिले, चौधरी निसार साहब मिले, टास्क दिया, बाद में कहा नहीं हमने तो कहा नहीं था, फिर वहाँ से बयान आ जाता है सामने से कि भाई बिल्कुल हमें कहा था, फिर वो बयानात छपते रहे, सामने आते रहे बात, तब खैर है। पीछे मिले, ऑफ द रिकॉर्ड लोग मिले, बात करें। मरियम बीबी ने भी एक्सेप्ट किया कि जी हाँ मेरे इल्म में आया
جو زبیر صاحب جی نے انہوں نے ملاقات کی. ان کا یہ مقصد نہیں تھا، لیکن آپ سر، بات مکمل کریں. میں آپ کو سنوا سکتا جی میں نے آپ نے کل بھی مجھ سے ذکر کیا. جی جی. میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ کو جب سوٹ کرتا ہے تب مل لیتے ہیں، تب آئینی قانونی ہوتا ہے، جب ان کو سوٹ نہیں کرتا، انہیں لگتا ہے ہم دباؤ میں پریشر میں، تو وہ پھر آئین قانون کی بات اور سب کے لیے وہ فارمولا اپلائی کر دیتے ہیں جو پریکٹیکلی شاید آپ نہ کر سکیں. آپ سینیٹر ہیں پاکستان میں، ممبر نیشنل اسمبلیز ہیں آپ کے، کمیٹیز بیٹھیں گی، کیا وہ تمام لوگ اپنا انٹریکشن ختم کر سکتے ہیں؟ کمیٹیز کے اندر بھی اس کو کنڈیشنل کیا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ پھر بھی کنسلٹ کریں گے نہیں. الیکٹڈ ممبرز نواز شریف صاحب سے پوچھیں گے کہ ہم جا کر جو ہے وہ ڈیفنس کمیٹی میں جا کر بات کر لیں یا نہ کر لیں؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ بہترین جو طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ابہام کس لیے پیدا ہو رہا ہے. آپ اپنی گفتگو اور میری گفتگو کا تجزیہ اگر کریں تو یہ ابہام آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو آپ بات کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، اصل میں تو ایسی بات نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں نہیں، ہمارے گمان میں تو یہی بات آتی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. یعنی جو بھی بات کی جائے، ایک ہوتا ہے گڈ فیتھ. یہ میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں میں بھی گڈ فیتھ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو ابھی بتایا وہ ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے. کوئی سپیس نہیں رہ گی گفتگو کرنے کی. یہاں گفتگو کریں، وہاں وہ باہر اگر میں آپ سے کے ساتھ پروگرام سے پہلے کوئی بات کر رہا ہوں اور آپ کا پروگرام شروع ہو اور میں آ کے بولوں گا او آپ نے مجھے اندر یہ کہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے نہیں کہا. تو آپ کو میں ڈیفینسو کر دوں گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے گفتگو ہی نہ کریں. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ تریاک ہے اس سچویشن کا. ویسے یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. یعنی ذاتی حیثیت میں کیوں لوگوں کے ساتھ نہ ملوں، کیوں ان سے بات نہ کروں، لیکن جب اس سے تاثر وہ بنے جو بن رہا ہے اب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ نہ ایک تو بات نہ کی جائے، دوسرے جب کی جائے تو ٹرانسپیرنٹلی ٹیبل پہ کی جائے. یعنی کوئی ایسی چیز، یہ تمام جو ممالک ہوتے ہیں دنیا کے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو اب جب معذرت کے بعد پھڑے گئے تو بات نہیں، سامنے تو آپ آئی کہہ نا. رہے دیکھیے، سر پھڑے گئے نا. دیکھیے زبیر صاحب دیکھیے زبیر صاحب کو چاہیے تھا اگر وہ مل کر آئے تھے. اور میں آپ کو ذرا شارٹ بھی سنواتا ہوں مریم بیوی نے کیا کہا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط سمجھے. ذرا سنوائیے گا، وہ خود کر چکی ہیں. میں آپ کو کہ انہوں بتاتا نے ہوں مجھے انہوں نے بتایا کیا کہا ہے. اچھا لیکن آپ پہلے سنوا دیجیے. جی سنوائیے گا. جی زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جب 4 گھنٹے آپ ملاقات کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے بھی، اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پہ بات نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک، ذرا وہ بھی اگر آپ دکھا سکیں کہ مریم بی بی نے اس سے پہلے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ نہیں ملا ان سے جا کر. حالانکہ یہ ملاقات 2 دفعہ ہوئی. مریم بی بی نے کہا کہ ان کا کوئی نمائندہ جا کے نہیں ملا. اب یا تو زبیر صاحب کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے، اور اگر گئے اور اگر ملاقات کے بعد بھی بتایا ہے تو یہ تو جب ہمیں وہاں سے پتا چلا تو پتا چلا کہ یہ ملاقات ہوئی اور اس میں یہ باتیں بھی ہوئی ہیں. مگر اور ایک طرف آپ کہیں اسی سے کنفیوژن پیدا ہوا نا. دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ کو اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کا مہمان بھی ہوں اس پروگرام میں، لیکن میرا آپ سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے، اور بھی بہت سے دوست ہیں جن سے میں شام کو ملتا ہوں. اگر میں ذاتی حیثیت میں جاتا ہوں، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ لائن بلر کر دی گئی ہے یا بلر ہو گئی ہے. میں اپنی ذاتی حیثیت میں بے شمار دوستوں سے ملتا ہوں، میرے مہربان ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رہنما ہیں جن کا تعلق تمام اداروں سے ہے، سیاست سے ہے، آپ کی صحافت سے ہے. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں. لیکن اب ایک اس بات کے بعد وہ لائن اب بلر ہو چکی ہے، کیونکہ اب آپ نے بھی وہی جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مریم نے بھیجا ہے. اب میں اگر کل کچھ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا، میں نے پورے شو میں یہ لفظ استعمال نہیں، میں نے کہا کہ شی واز انفارمڈ، چاہے پہلے تھی یا بعد میں تھی. پہلے زبیر صاحب نے جو کہا مجھے، میں اگر گزارش، زبیر صاحب انکار کرتے رہے کہ میں نہیں ملا، سوری میں نے انفارم نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا میں نے انفارم کیا. وہ الگ الگ بیانات ہیں، بار بار چل چکے، میں دوبارہ نہیں چلانا چاہتا. لیکن بعد میں مریم صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ جی مجھے میرے علم میں آ گیا، وہ ملے بعد میں. دیکھیے بات سنیے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے زبیر صاحب سے یہ بات پوچھی ہے، اور اس وجہ سے اب یہ زبیر صاحب نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی ہے. اب زبیر صاحب پہ تو بوجھ نہیں، انہوں نے کہا میں ذاتی حیثیت سے دوست کے طور پہ ملا تھا. لیکن اگر ایسی بات نہیں تو کوئی بیان آ جائے گا کانٹراڈکٹری جو کہے گا کہ ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں نا، اگر میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ عوامی نمائندے ہیں نا، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ ہم مل کے آئیں. یہ سرکولر کیا اس وقت بھی آتا جب وہاں سے نہ پتا چلتا کہ یہ ملاقات ہوئی؟ جی یہ جب بھی آتا. جی میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے ابہام نہ پیدا ہوں تو ہماری کانورسیشنز تو نہیں رک سکتی نا. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سارا دن ملتے ہیں.
میں نے تو آپ کو آج بتایا ہے کہ میرے بے شمار دوست ہیں. میرے لیے مشکل بن پڑی نا کہ میں پہلے جن لوگوں سے دوست بن کے دوست کی حیثیت سے ملتا تھا, بیٹھتا تھا, گپ مارتا تھا, اب اگر میں کسی سینئر افسر سے ملنا چاہتا ہوں جو میرا دوست ہے مگر افسر بھی ہے, تو یا میں اگر آپ سے کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہوں تو اب مجھے بتانا ہوگا کہ میں آپ سے ملنے جا رہا ہوں, کیونکہ کسی بھی وقت اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ملاقات ذاتی نوعیت, میں نہیں مانتا, یہ میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے دوست بن کے ملنے آیا ہوں, آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا, تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. اور اگر اس کی سیاسی امپلیکیشنز ہیں تو پھر بہتر یہ ہے اداروں کے لیے بھی اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہ ہر بات کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں. دیکھیے آپ یہ بات جانتے ہیں, میں اگر 3 سیکنڈ دے دیں, آپ یہ جانتے ہیں کہ بے شمار بیہائنڈ دا سین میٹنگز ہوتی ہیں, پریپریٹری میٹنگز جو ہوتی ہیں جن کو فارمل میٹنگز نہیں کہا جاتا, وہ پریپیئر کرنے کے لیے, ایجنڈا سیٹنگ کے لیے, ملکی مفاد کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں, تاکہ جب آپ فارمل ٹیبل کے اوپر آئیں تو بیشتر چیزیں طے ہو گئی ہوں, تاکہ وہاں پہ معاملہ اب وہ راستے جو ہیں وہ ہمارے پاس مسدود دو ہوتے چیزیں جا رہے ہمارے ہیں. سامنے آئی نا, that was really unfortunate. ہمیں, میں اگین کہہ رہا ہوں کہ شاید اگر آپ لوگ باہر آگے بتا دیتے, وہ کہ بتاتے نہیں ہیں جب تک چیز پکڑی نہ وہ جائے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی آج بھی وہ اس بات سے قائم ہے کہ میں دوست بن کے ذاتی حیثیت جو ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈر اور جو پارلیمانی پارٹیز کے لیڈرز تھے ان کی, جی اس میں تو ذرائع سے پھر یہ بات بھی پتہ چلی کہ آرمی چیف جو ہے انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کو ملاقات کے لیے بلاتا ہوں, میں نے تو آپ کو ملاقات کے لیے نہیں بلایا کبھی, آپ خود درخواستیں بھیجتے ہیں, 6-5 مہینے سے درخواستیں بھیجی ہوئی ہیں, تو جب انہوں نے یہ کہا تو سب نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا شروع کر دی. دیکھیے ضرور ہوا, اس کا مطلب انہوں نے ضرور کہا ہوگا, لیکن اس دن تو انہی نے میٹنگ بلائی ہوئی تھی نا. جس میٹنگ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو وہی ہوسٹ کر رہے تھے اور انہی نے بلائی ہوئی تھی. اس وجہ سے کچھ میٹنگز جو ہیں وہ بھی بلاتے ہوں گے, کچھ میٹنگز جو ہیں وہ ضرور لوگ مانگتے ہوں گے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ کے ذاتی تعلقات بھی ہیں اور سیاسی تعلقات بھی ہیں اور ادارے سے گفتگو بھی اگر آپ کرنا چاہیں, اس میں کچھ غلط نہیں. اگر آپ کے ذاتی تعلقات ہیں تو پھر آپ اسے پبلسائز کیوں کرتے ہیں, پھر اسے کرٹیسائز کیوں کرتے ہیں؟ آپ باہر آ کے کہ جی اداروں سے بات نہیں ہونی چاہیے, یہ پارلیمان کے اندر بات ہونی چاہیے. آج بھی زبیر صاحب نے یہی کہا ہے, اور آج اگر آپ ان کو لائن پہ بھی لے لیں تو وہ یہی کہیں گے کہ میں ذاتی حیثیت میں مل کر آیا ہوں. لیکن اگر یہ گمان غلط گزرا ہے, اگر واقعی انہوں نے سمجھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ یہ بات ذاتی نہیں ہے, وہ ذاتی حیثیت میں نہیں ملے, تو ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے, زبیر صاحب نے باہر آ کر کہا, جب یہ بات باہر کیا, جب بات باہر آ گئی تب زبیر صاحب نے یہ کہا کہ میں اکانومی ڈسکس کرنے کے لیے, بعد میں مریم بی بی نے ہمیں بتایا کہ وہ تو ہمارا معاملہ بھی ڈسکس کرنے گئے. آپ بے شک ان کو, سر آئی کین شو یو, ذرا سنوائیں اگر سنوا دیجئے. لیکن میں دیکھیے میں آپ کو پتا ہے ہوا میں بات نہیں کرتا. نہیں, مجھے معلوم ہے اور آپ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میری زبیر صاحب سے تھوڑی سی دوستی ہے, تو میں ان سے پوچھ کر آیا ہوں. انہوں نے کہا ہماری معیشت پہ بھی بات ہوئی, سیاست پہ بھی بات ہوئی, نواز شریف صاحب پہ بھی بات ہوئی, ہر چیز پہ بات ہوئی. میں کئی گھنٹے بیٹھا رہا وہاں پہ, اور میری, انہوں نے کہا 30-35 سالہ پرانی رفاقت ہے, اور اسی رفاقت کی وجہ سے میں سنواتا ہوں, میں ذرا سنواتا ہوں. یہ ولید اقبال صاحب, پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دے دی ہے پرائم منسٹر نے بھی. انہوں نے کہا کہ تحریک اور دیگر سیاسی معاملات جو ہیں وہ وزیر اعظم جو ہیں ان سے یہ سینئر وزراء پر مشتمل پولیٹیکل کمیٹی بات کرے گی, اور جو حکمت عملی بنائے گی, جو ابھی احتجاج کا سارا کچھ سلسلہ ہو رہا ہے. ساتھ میں پرائم منسٹر کو یہ بھی بتایا گیا آپشنز کیا ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا. بابر امان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ واپسی کے لیے قانونی جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو آپ لوگ قانونی طور پر ان کو واپس لائیں گے یا انتظار کیا جائے گا کہ ہاں جی ٹھیک ہے وہ خود آتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ اسی طرح ٹک ٹک چلتا رہے گا؟ دیکھیں جی, پہلے تو بہت بہت شکریہ, بالآخر شمع محفل آپ نے اس طرف بھیجی. مجھے تو لگتا تھا سارا پروگرام مصدق صاحب کے ساتھ آپ 1-2-1 ہی کر رہے ہیں. سر نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اصل میں سوالات ان کی طرف زیادہ بنتے ہیں, اب آپ کی طرف زیادہ سوالات گھما دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. چلے ٹھیک ہے, اپنا مجھے بھی چلے, گورنمنٹ کو اپوزیشن کے برعکس گورنمنٹ کو بھی احتجاج کرنے کا کوئی موقع ملا, اور وہ بھی آن ایئر ملا. ٹھیک. اور میں, چونکہ آپ نے اتنے سارے سوال ان کی طرف بڑھائے ہیں, میں اس پہ بھی, میں آپ کے سوال جو آپ نے میری طرف کیا میں اس پہ بھی آتا ہوں. جی جی. لیکن یہ آپ نے بھی جس طریقے سے اپنے سوالات کو فریم کیا ہے اور مصدق صاحب نے بھی جس طرح جواب دیا ہے, میں یہ ضرور عرض کر دوں, یہ جو موضوع ہے یہ ہے سول ملٹری ریلیشنز. اور ویسے تو دنیا بھر میں سیاسی قیادت جو ہے وہ افواج سے اپنی ملاقات وغیرہ سرکاری اور نجی سطح پر سب کرتے ہیں. پاکستان میں یہ سول ملٹری ریلیشنز کا ایک ایسا موضوع ہے جس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے, اور یہ بڑا ایک کمپلیکس میٹر ہے. اس پہ ہزاروں صفحے لکھے جا چکے ہیں, کتابیں لکھی جا چکی ہیں.
تو اس حوالے سے میں ان تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا, وہ تو ساری رات لگ جائے گی, لیکن یہ بات ایک قابل ذکر ہے کہ میاں نواز شریف ان کم وزرائے اعظم میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے کم سے کم 3 آرمی چیفز کا تقرر خود کیا. جنرل مشرف کا کیا انہوں نے 1998 میں, پھر جنرل راحیل شریف کا تقرر انہوں نے کیا, پھر جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا تقرر بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کیا تھا. لیکن ایاز امیر صاحب جو تجزیہ نگار بھی ہیں اور ان کے ساتھی بھی رہے ہیں اسمبلی میں میاں نواز شریف کے, وہ بھی یہ آبزرو کرتے ہیں اور میرے خیال میں جائز یہ آبزرو کرتے ہیں کہ کسی بھی اپنا یہ تقرر کرنے کے بعد کسی کے ساتھ بھی وہ گیٹ الانگ نہیں کرتے, ہر ایک کے ساتھ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ لگتا ہے کہ یہ اپنی پارٹی پہ بھی اس کا وہ مسلط کر رہے ہیں. اس کے برعکس پرائم منسٹر نے, موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ اسی کے حوالے سے یہ بات کی ہے, اسی موضوع کے حوالے سے, کہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ گورنمنٹ میں اور آرمڈ فورسز میں کوئی کسی قسم کا خلیج پیدا کریں, اور انہوں نے کہا ہماری ایکسیلنٹ ریلیشنز ہیں, برعکس اس کے جو میاں صاحب کے اپنے وقت میں رہی ہیں وقتاً فوقتاً, اس کے پیچھے 3 دہائیاں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے آن ریکارڈ, جب ٹیلی ویژن اینکرز ان کے پاس گئے تھے یہ 4-6 دن پہلے, کہ جو وہ ایز چیف ایگزیکٹو, ایز دا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف گورنمنٹ, جو وہ آسک کرتے ہیں, جو اپنا آرمڈ فورسز سے ان کی طرح کا ان کی ہدایت یا وہ آسک کرتے ہیں, وہ اس پہ عمل ہوتا ہے. تو میں ویسے آپ کو بتانے کے لیے یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کو بھی ایک پرسپیکٹو دینے کے لیے میں سمجھتا تھا یہ بات ضروری ہے. اب میاں نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے آف کورس ایک مسئلہ ضرور ہے, قانونی سطح پر ایک مسئلہ ضرور ہے, وہ ہے کہ ایسا معاہدہ دونوں حکومتوں کے درمیان نہیں ہے. اکثر پاکستان سے لوگ جا کر پناہ لے لیتے ہیں لندن میں, مثالیں موجود ہیں, الطاف حسین صاحب, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب اور اب میاں نواز شریف وہاں پناہ لے لیتے ہیں, اور ایسا معاہدہ نہیں ہے اگر, تو اس میں قانونی طریقہ بھی, قانونی اور سفارتی دونوں طریقوں کا ایک امتزاج ہی ہوتا ہے کہ قانونی جو عدالتوں کی پروسیس ہے اسے وہاں کی عدالتوں میں بھیجا جائے ایک طرف, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی گورنمنٹ ادھر کی گورنمنٹ کو یہ پرسویڈ کرنے کی کوشش کرے, منانے کی کوشش کرے کہ جی آپ ان کو اپنی جورسڈکشن سے واپس ہمیں بھیجیں. مثالیں پاکستان کی گورنمنٹ کی موجود ہیں. یہ ایک مثال بابر اعوان صاحب نے بھی دی, ولید اقبال صاحب, اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کریں گے اس معاملے پر, انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے وہ دیا ہے چلی کے پنوشے کا, کہ ان کو ایکسٹریڈیشن کے ذریعے واپس لایا گیا تھا, کیونکہ ہماری ٹریٹی تو ان کے ساتھ نہیں ہے برطانیہ کے ساتھ ایسی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم لا سکتے ہیں. جی میں اس پہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثالیں موجود ہیں جہاں ٹریٹیز نہیں ہوتی, اور بدقسمتی سے پاکستان بھی مختلف ادوار میں, پریزیڈنٹ فاروق لغاری کے دور میں فار ایگزامپل امریکہ کے ساتھ ٹریٹی نہیں تھی, لیکن فٹ ہینڈ اوور کر کے بھیج دیے لوگ. ایسا ہوا تھا پی 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 گورنمنٹ میں اور ایک دو اور موقعوں پہ ہوا ہے. پینوشے کا جہاں تک تعلق ہے, پینوشے کے جنرل پینوشے پہ الزام کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا تھا, جینوسائیڈ کا تھا, نسل کشی کا تھا, اور اس پہ ایک اسپینش میجسٹریٹ تھے بالتھازار گارزون, انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا, اور وہ کیونکہ یورپین یونین میں برطانیہ اس وقت آتا تھا, برطانیہ اس آرڈر کا پابند تھا کہ وہ ان کو حراست میں لے کے وہاں مقدمہ چلائے, اور ایکچولی وہاں تو چلی چاہ رہا تھا کہ جی ان کے کسی سابق صدر پہ وہاں مقدمہ نہ چلے, وہ تو واپس مانگ رہے تھے کہ جی ہمیں واپس دو, اور سفارتی سطح پر برطانیہ بھی جان چھڑانا چاہ رہا تھا. یہ ہاؤس آف لارڈز تک معاملہ گیا تھا, لیکن یس ایونچولی ٹریٹی نہیں تھی, لیکن انہوں نے واپس بھیج دیا. تو مثالیں موجود ہیں. تو یہ یقیناً پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ تو آلریڈی وارنٹس بھیج چکی ہے, لیکن برٹش گورنمنٹ کی آمادگی بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی پاکستان گورنمنٹ. ویسے میاں صاحب کو خود احساس بھی, علیحدہ سے میاں صاحب کو بھی احساس ہونا چاہیے پولیٹیکلی کہ وہ کس طرح سے مطلوب ہیں اور وہ نہیں آ رہے, اور لیگلی بھی کہ وہ مفرور قرار پائیں, اور ان کو سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی, یہ کہلانا چاہتے ہیں یہ اپنے ووٹروں کے آگے, یہ ان کا فیصلہ ہے. آپ اپنی کوشش کریں گے, لیکن خواہش یہ ہے کہ وہ بھی آ جائیں تو بہتر ہے. قاہرہ صاحب یہ بتائیں, جو سرکولر آیا پی ایم ایل این کا, خواہش نہیں ہے, ان کا فرض ہے. سر وہ فرض تو ظاہر ہے اپنے سیاسی حالات دیکھ کے آئیں گے نا, اتنے سادے تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے فرض پورا کرنے آ جائیں گے. وہ سیاست میں فرائض نہیں دیکھے جاتے, ضروریات دیکھی جاتی ہیں. قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو سرکولر آیا ہے پی ایم ایل این کا, یہ آپ نے دیکھا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, اور کیا آپ کی پارٹی میں بھی ایسا کچھ آنے والا ہے؟ ملاقاتیں تو آپ لوگوں کی بھی ہوئی.
عادل صاحب انفارچونیٹلی میں نے دیکھا نہیں ہے, اگر اس کی تفصیل مجھے تھوڑی سی بیان کر دیں میرے لیے آسانی ہو جائے گی. جی قیرا صاحب آپ کی آواز, جی کیا کہا آپ نے, آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ جی انہوں نے میں نے عرض کیا کہ میں نے وہ سرکلر دیکھا نہیں ہے, اگر آپ اس کو پڑھ دیں گے یا اس کو مجھے تھوڑی سی سر اس بیان کر دیں اس گے کا تو میرے میں لیے آسانی. معافی ضمیر کرکس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو, ممبران کو میاں صاحب نے روکا ہے, کہا ہے کہ آپ افواج کے ساتھ, ایجنسیز کے جو نمائندے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے, اگر آپ کو کسی قانونی یا آئینی نقطے کے تحت ملاقات کرنی بھی پڑے تو میاں صاحب سے مشاورت کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اب ملاقاتیں آپ نہیں کر سکتے, ڈاکٹر صاحب کے لیے ملاقاتوں کا آپشن ختم ہو گیا ہے, پرائیویٹ بھی ختم ہو گیا ہے. دیکھیے عادل, ہمارے ملک میں یہ جو صورتحال ہے ملاقاتوں کی, یہ ملاقاتیں ایک تو نارمل ماحول میں ہوتی ہیں اور دوسری وہ ہوتی ہیں جو مشکوک رنگ میں ہوتی ہیں. ہماری ایجنسیوں کی ملاقاتیں سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی رہے, پیدا کیے جاتے رہے, پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہوتے رہے, لیکن اب کیونکہ ملاقاتوں کی صورت میں اس ملاقات کو بھی جو آرمی چیف کی انیشیٹو پہ, جو پرائم منسٹر صاحب نے بیسیکلی بلانی چاہیے تھی ان کو وہ میٹنگ, انہوں نے نہیں بلائی, اور ان کے انیشیٹو پہ یہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی. آرمی چیف کی میٹنگ کے درمیان جس میں ساری جماعتیں ایک کمرے میں بیٹھی تھی, ساری قیادت بیٹھی تھی, اس میٹنگ کو بھی جس رنگ میں بیان کیا گیا یقیناً وہ بڑا تکلیف دہ تھا. اور جو زبیر صاحب کی ملاقاتیں 2 ہوئیں, اس کا بھی جس طرح بیان کیا گیا ہے صورتحال کو, یا جس طرح وہ ریویل کی گئی ہے, اس کے بعد مریم بی بی نے بڑی مناسب اور صاحب بات کہی کہ اس میٹنگ میں صرف ہمارا ہی ذکر نہیں ہوا ہوگا بلکہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں جو ہمارے علم میں ہے, اگر ہم وہ بیان کریں گے تو پھر تلخی اور بڑھے گی, خراب ہو جائے گی صورتحال, یہ مناسب نہیں ہے. سو اس طرح کی ملاقاتوں سے جب پہلے ہی آلریڈی صورتحال اتنی گمبھیر و خراب ہو تو یہ پارٹی کا فیصلہ کرنا کوئی نامناسب نہیں ہے. ہاں, اپنی افواج کو ملنا اس کے بھی طریقہ کار ہیں, افواج اور ہماری ایجنسیاں بھی وہ بھی تو ملنے کے پابند ہیں, وہ بھی اگر ملنا چاہیں گے تو ان کا بھی طریقہ کار ہے, ان کو بھی اپنے آئین کے تحت چلنا ہے, ان کو بھی اپنے اصولوں کے تحت چلنا ہے, نہ ان کو اپنے اصولوں سے باہر جانا چاہیے, نہ سیاستدانوں کو اپنے اصولوں سے باہر جانا چاہیے. اور میں آپ کے پہلے سوال تو نہیں سن سکا, لیکن میں آپ کی جو گفتگو سن رہا تھا کہ اس ملک کے اندر میاں نواز شریف صاحب نہیں چل سکے آرمی چیفز کے ساتھ, تو مجھے حیرانگی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تو نہیں چل سکے, لیکن ایوب خان صاحب کے ساتھ کس کا اختلاف ہوا تھا کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا؟ جنرل ضیاء کے ساتھ بھٹو صاحب کا کون سا اختلاف ہوا تھا کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. یحییٰ خان کے ساتھ کس کا اختلاف ہو گیا تھا کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا؟ یہ ٹیک اوور کرنے کی یا سیاست میں مداخلت کی یا اسٹیٹ افیئرز میں اپنا جو ایک آزادی سے پہلے کا ایک رول تھا, جس کو آزادی کے بعد 1947 کے بعد اس رول کو تبدیل ہونا تھا, وہ رول ہندوستان میں تبدیل ہو گیا, ہمارے ہاں نہیں ہو سکا. ہمارے ہاں جمہوری روایت کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی, نہیں ہو سکی. ایبڈو ہم نے تو نہیں لگائے تھے نا جی, سیاستدانوں کو پیٹریوٹ ہم نے تو نہیں بنایا تھا نا. ہاں, سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, باقیوں سے بھی ہوئی ہیں. اور آج سوال کیا ہے؟ آج سوال سمپل یہ ہے, میاں نواز شریف صاحب کی باتیں تلخیاں ہوں گی, فلان ہوگی. میں کہتا ہوں جی 45 سال سے 46 سال 1977 سے خاص طور پہ, ویسے تو 73 سے 70 سے بھی, لیکن پیپلز پارٹی کا ایک تقاضا رہا ہے, ایک مطالبہ رہا ہے, ایک اسٹرگل رہی ہے کہ اس ملک میں آئینی حکمرانی ہو, جمہوری حکمرانی ہو, کیونکہ دنیا میں جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس راستے پہ چل کے ترقی کر کے بیٹھے ہیں, ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے, اس کے لیے ہمارا دستور موجود ہے. اوکے قاہرہ صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے, ساری جماعتیں اس پہ آ گئی, بریک لینی ہے. میں ولید اقبال صاحب کے پاس یہ سوال ضرور جاؤں گا, لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے بھی یہ رکھ دوں کہ یہ تو ایک پہلو ہے جو آپ بتا رہے ہیں. پھر جب ہم خود اپنے مفاد کے لیے جاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کے لیے بات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تعاون مانگتے ہیں, ہم NRO بھی کر لیتے ہیں, ساری چیزیں کر لیتے ہیں, سر اس کو ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں. ہم آدھا سچ کیوں بتاتے ہیں, پورا کیوں نہیں بتاتے کہ ہاں آدھا وہاں سے خراب ہوا تو آدھا ہم نے بھی ان چیزوں کو خراب کیا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پر جو ہے وہ ذرا اور ڈسکشن کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. قاہرہ صاحب کے سامنے میں نے یہ معاملہ رکھا کہ آدھا حق سچ یہ ہے, لیکن آدھا سچ یہ بھی ہے کہ خود میمو کے لیے بھی جاتے ہیں, خود تعاون بھی کرتے ہیں, خود ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, خود ہر طرح کا تعاون لیتے ہیں, لیکن جب
وہاں سے میں اگین کوئی کسی قسم کا مارشل لا جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن دوسری سائیڈ بھی دامے درمے سخنے ہر وقت تیار رہتی ہے کہ ہمیں کوئی بینیفٹ ملے تو ہم چلے جائیں. دیکھیں جب میاں صاحب کی حکومت گئی تو بی بی نے اس وقت کیا کہا تھا، ذرا آپ کو سنواتے ہیں. Usually coups take place against democratic leaders. Here a coup has taken place against an unpopular despot who was hounding the press, the judiciary, the opposition, the foreign investors. And when he decided to divide the army, the last institution left, the army reacted. Without going into the justifications of who's worse, the frying pan or the fire, I would like to say let's move forward. This is a very dangerous period for a country which has fiscal bankruptcy. And I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. You support democracy. So talk to the military on what they're going to do about democracy. جی ولید اقبال صاحب ذرا آپ رسپونڈ کر دیجئے گا کہ قاہرہ صاحب نے آپ کی طرف ایک منٹ رکیے جناب عادل صاحب ایک منٹ رکیے. جی 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 لیڈر کے بارے میں آپ نے ان کا کمنٹ چلایا، مجھے اس پر وضاحت کرنے دیجیے. گزارش یہ ہے جی جی کہ محترمہ نے یہ باتیں میاں صاحب کے بارے میں کہی، اور بھی بہت ساری باتیں کہی، تلخیاں ہیں ہماری ماضی کی بڑی. اور انہوں نے ایک بات تو اس وقت میاں صاحب کا ویو ذرا مختلف تھا. میاں صاحب کی ہمارے بارے میں بہت تلخ بات ہے اور بہت شدید تلخ بازی ہے، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سیکیورٹی رسک تک قرار دیا گیا. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہی تھی. سیکیورٹی رسک تو جنرل حمید گل وغیرہ اور جنرل اس وقت تو تعلقات اچھے تھے نا میاں صاحب کے اس طرف. سر نہیں میری وہ تھی ٹھیک ہے، لیکن اسد درانی صاحب تھے، وہ بہت سارے لوگ تھے. میں یہی کہہ رہا تھا نا، آپ نے جو پہلے بیانیہ دیا جنرل اسلم بیگ کا بھی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، حمید گل صاحب کو بھی کچھ نہیں کہا تھا، اسد درانی صاحب کا بھی کچھ نہیں کہا تھا، کسی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی کوئی لڑائی نہیں تھی. لیکن کیا ہوتا رہا، یہ چھوڑیے ایک طرف. سوال یہ ہے کہ محترمہ وہی تھیں جو اپنے تجربے سے الٹیمیٹلی سیکھ کے چل کے میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئی. انہوں نے چل کے ان کو کہا کہ آئے چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے اس ملک کو اب کسی ہم پرسنل لڑائیوں سے باہر نکلیں اور ہمیں اب انسٹیٹیوشنل گروتھ کی طرف جانا چاہیے، اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے. اور وہ چارٹر سائن ہوا، اس پہ بہت حد تک عمل ہوا، کچھ عمل نہیں ہوا. اور پھر این آر او ہو گیا، غلطیاں ہوئی ہم سے ہوئی. این آر او کیا تھا؟ کیا این آر او؟ نہیں سر این آر او جو بھی تھا، لیکن ڈائیلاگ بتا دیجئے نا سر این سب آر او کو کیا پتہ ہے نا تھا. کیا تھا. اب اس پہ ایک گھنٹہ تو نہیں قاہرہ صاحب لگائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں این آر او پہ پی میں ایم ایل این بتا آپ سے دیتا ہوں، ناراض ہوئی یا میں نہیں ہوئی؟ ریکنسلیشن آرڈر آپ کا جو تھا وہ پی ایم ایل این نے تو کہا ہمیں کہا گیا بات نہیں کریں گے، اور وہاں جا کر خود جو ہے بیہائنڈ دا اسکرین بات کی دیکھیے گئی. ہم نے کیا بات کی تھی. ہماری گفتگو یہ تھی کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں اور ہمیں واپس آنے دیں. اور محترمہ واپس آئیں اور اس واپسی کے نتیجے میں ہی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہو سکی. اگر وہ واپس نہ آتی تو میاں نواز شریف واپس نہ آتے، کاف لیگ کی حکومت ہوتی، پرویز مشرف صدر ہوتے. سر مگر محترمہ اگر اللہ علیہ غریق رحمت کرے، لیکن اگر حیات ہوتی تو پھر صدر پرویز مشرف ہی ہوتے نا سر. معاہدہ تو یہی تھا نا. دیکھیں میں اس معاہدوں کا کوئی معاہدہ ایسا نہیں تھا ہمارا، کوئی معاہدہ بتا دیجیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہوتا ٹھیک. ہمارے دور میں بھی تو وہ تھے نا، ہم نے ان کو چلتا بھی کیا، ہم بھی ان سے حلف لینے والوں میں تھے. ہم نے سر کئی جگہوں پہ پلیز بھی کیا قاہرہ صاحب اس ڈیبیٹ میں کیا پڑھیں. میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اب ذرا. مجھے میں سنکاری نہیں ہوں، میں ماضی سے نکل کے آگے بڑھنے کی بات، اسی لیے آگے بڑھنے کی بات ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں پرسوں تک ملاقات جو ہوتی ہے، جب کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بات خراب ہو جاتی ہے تو فوراً اس کو آئین قانون کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. یہ ایشو ہے نا اصل. ہم نہیں جی، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ کی نہیں. اب میں اسی بات پہ تو ڈاکٹر صاحب سے لمبی ڈیبیٹ ہوئی شروع میں جس پر ولید صاحب نے کہا. ولید صاحب آپ ذرا رسپونڈ اگر کرنا چاہیں قاہرہ صاحب کی بات کو، پھر میں نے ذرا دوسرے سوال کی طرف جانا. الحمدللہ میں پھر وہ سوال آپ نے مجھے کیا تھا، وہ قاہرہ صاحب نے جمپ ان کر دیا. چلیں اب چونکہ انہوں نے اتنی لمبی بات کر دی ہے، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وکالتی زبان میں کہتے ہیں نا دا ہول ٹروتھ، مکمل سچ کیا ہے. یہ قاہرہ صاحب ٹھیک ہے اپنی بات کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کا موقف اپنا ظاہر ہے، اس کے ترجمان ہیں. میں نے بھی پاکستان کی تاریخ پڑھی بھی ہے، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے. 2002 کا بھی الیکشن جب ہوا تو پھر تب بھی بات چیت ان کی جنرل مشرف سے چل رہی تھی. یہ ابھی حکومت نہیں بنی تھی تو یہ حادثاتی ملاقات نہیں تھی جو مختوم امین فہیم کی جنرل مشرف سے ہوئی، اور آپس میں جو اس وقت بھی ڈیل کر رہے تھے. لیکن پھر ایونچولی انہوں نے پیٹریوٹس بنا کے ان کے بندوں شندوں کو توڑ لیا اور پھر ضرورت نہیں سر. لیکن 2002 تک نہ جائیں ورنہ ولید صاحب یہ تو کھاتا آپ کی طرف بھی چھوڑے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے باوجود یہ قاہرہ صاحب سے میں اختلاف کرتا ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے باوجود یہ اگر بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن نہ ہوتی، سب کو پتا ہے کیا ڈیل ہوئی تھی. ایگزیکٹلی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط، یہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں.
کہ جی اگر بے نظیر صاحبہ کی اساسینیشن نہ ہوتی تو مشرف صدر رہتے اور کاف لیگ کا پرائم منسٹر ہوتا. یہ ڈیل نہیں تھی. ڈیل تھی کہ مشرف صدر رہتے اور بی بی پرائم منسٹر بنتی اور وہ شورا گھونپ دیتی. اسی کے اندر یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں شورا گھونپ دیتی یہی ہوتا. اور یہ شجاع نواز کی کتاب جو ابھی آئی ہے 6-8 مہینے پہلے, دا بیٹل فار پاکستان, پڑھیں دیکھیں کس طرح کانڈولیزا رائس اور یہ واشنگٹن ڈی سی میں یہ میٹنگز کر رہے تھے کانڈولیزا رائس اور جارج ڈبلیو بش اور ان کی گورنمنٹ سے, اور کیا کیا چیزیں ہو رہی تھی. میرا خیال یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے ولید, میں نے بالکل نہیں کہا مکمل سچ جو ہے وہ بہت کچھ اور ہوتا ہے, ہر ایک اپنی مرضی سے اس کو کر لیتا ہے. پورے سچ کی ایک ریفلیکشن, اس کا تناظر ہی ہو رہا ہے, پورا سچ بالکل یہی ہے. پورے سچ کی ایک جب اپنے اپنے ریفلیکشن موقع آتے تھے خود ڈیلے کرتے ہیں, ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, خود ڈیلے کرتے ہیں. آپ میری بات کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. چلیں قاہرہ صاحب ذرا کوئکلی, میں نے پھر بریک لینی ہے. میں نے جو کہا وہ سمپل یہ تھا کہ اگر بی بی ان کے ساتھ دائلہ کر کے واپسی کا راستہ نہ کھولتی تو میاں نواز شریف واپس نہ آتے اور ملک میں کاف لیگ کی حکومت جاری رہتی. میں نے یہ نہیں کہا خدا کے لیے. قاہرہ صاحب, مگر جسے آپ واپسی کا راستہ کہہ رہے ہیں اسی کو میاں صاحب بھی کئی دفعہ واپسی کا راستہ سمجھ کے شہباز صاحب کو بھیج کے مذاکرات کرتے رہے, اور جب وہ کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو راضی ہو جاتے ہیں, یہ پیچھے سے ڈیل مار لیتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا میں نے حکومت لینے کے لیے کسی کے خلاف سازش کا راستہ کھولا؟ اگر میں نے واپس آ کے جمہوری رستے کے لیے اوپر اور پھر الیکشن کی باتیں کی ہیں تو کیا میں اپنی فوج کے ساتھ بندوق اٹھا کے لڑتا؟ کیا میں مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کرتا؟ میں نے تو سمپل یہ کہا کہ ہم سے بھی غلطیاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تاریخ ساری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سرکولر آج پی ایم ایل این کا آیا ہے یہ کبھی بھی کارگر نہیں ہو سکے گا. بات چیت کرنی پڑے گی, بات چیت چلتی رہے گی, بات چیت صحیح مسائل حل ہوں گے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد جو ہے ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, میاں صاحب اب دوبارہ جو ہے لندن سے مزید 2 خطاب کریں گے, تاریخیں بھی اس کی طے ہو گئی ہیں. 11 اکتوبر تو چلے یہاں پر جلسہ ہونا ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ, خطاب وغیرہ چیزیں جی بہتر ہے. ان کی طبیعت پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے. ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ سٹیبلائز ہو چکے ہیں. اب ان کی سرجری کے لیے ان کی کورونری آرٹری جو ہے اس میں سرجری کی ضرورت ہے. اس سرجری کی تاریخ جو ہے وہ طے کی جا رہی ہے, اور جیسے ہی سرجری ہوگی اور وہ ریکور ہوں گے وہ فوری طور پہ واپس آئیں گے. سر ایک دم اب جو سیاست شروع کی ہے طبیعت بحال ہو گئی ہے, اس وجہ سے کی ہے. جی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پلیٹلیٹس جن کا زیادہ معاملہ چل رہا تھا, اب امیونو ماڈیولنٹس کے ذریعے اور امیونو سپریشنٹس کے ذریعے ان کے پلیٹلیٹس کو سٹیبلائز رکھا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحتیابی دے, میں دعا گوں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کرونا کی وجہ سے ان کا وہ نہیں ہوا تھا, لیکن آج جو ہم نے کل فوٹیجز دیکھی ہیں اس میں تو میاں صاحب نے نہ ماسک پہنا ہوا, نہ ان کے سراؤنڈنگ میں کسی نے ماسک پہنا ہوا, اور وہ بالکل کیئر ہی نہیں کر رہے. نہیں, وہ کافی کیئرفل, کرونا کا ان کو زیادہ اس میں ڈینجر نہیں, کافی کیئرفل ہیں جی. اور ان کی تاریخ وہ اگر فوٹیج جو شارٹ دیا ہے دکھا سکیں جی دکھا دیں. یہ سر یہ دیکھیں ذرا اسکرین پہ آپ دیکھیں دکھائیے کہ کس طرح لوگ چپک چپک کے قریب کھڑے ہوئے ہیں. نہ میاں صاحب نے ماسک پہنا ہوا, نہ لوگوں نے ماسک پہنا ہوا. تو میاں صاحب کو ہسپتال بند تھے, ہسپتالوں میں بھی علاج نہیں مل رہا تھا, صرف میاں صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. قاہرہ صاحب مگر میں اس کرونا ایس او پی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کے لیے تو زیادہ ڈینجر ہے نا, کیونکہ وہ بیمار بھی ہیں. اگر ان کو کرونا زیادہ لیکن مسلم لیگ کا موقف یہ ہے کہ وہاں ہاسپٹل جو تھے وہ ٹریٹ نہیں کرتے. وہ تو ایک ٹریٹمنٹ کی بات ہے. مجھے یہ بتائیں سیاست ایک دم کیوں شروع کی ہے, طبیعت کی بحالی کی؟ دیکھیے ایسا کریں, آئین میں لکھ دیں کہ نواز شریف صاحب سیاست نہیں کر سکتے, تو پھر وہ نہیں کریں گے. 8 مہینے کیوں چپ تھے؟ جی اس وجہ سے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. اب طبیعت ان کی بہتر ہے, اب وہ سرجری کے قابل بھی ہو گئے ہیں. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ہسپتال میں بھی ہوتے تو آئین ان کو نہیں روکتا. اگر وہ جیل میں بھی ہوتے تو ان کو آئین نہیں روک سکتا اظہار رائے سے, کانسٹیٹیوشن نہیں روکتا سر. لیکن میں ذرا آپ کو احسن اقبال صاحب کا, شاہد حقان صاحب کا ایک شارٹ سنوا دیتا ہوں کہ جب پہلے ہم ان سے پوچھتے تھے کہ وہ سیاست کیوں نہیں کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں. وہاں وہ سیاست کے لیے نہیں گئے, وہ سیاست پاکستان آ کے کریں گے. ابھی ان کی فیملی کی اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ان کی تمام توجہ علاج پر ہونی چاہیے. وہ ڈائریکٹلی شاید اس وقت سیاست میں حصہ نہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی جب ایسا معاملہ ہو کہ علاج کے لیے گئے ہوں تو براہ راست سیاست میں وہ حصہ نہیں لیں گے. وہ ہم سے یہ بات بہتر سمجھتے ہیں. اخلاقی طور پر سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے اگر طبیعت خراب ہو. میں نے جو پہلے آپ کے سامنے نقطہ پیش کیا, میں دوبارہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں. یہ سچویشن ان کی ایسی تھی کہ ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ سٹیبلائز نہیں ہو رہے تھے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ امیونو ماڈیولنٹس اور امیونو سپریشنٹس کے ذریعے ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں ان کو سٹیبلائز کر دیا. اب وہ ویٹنگ پیٹرن میں ہیں کہ جیسے ہی ہسپتال ان کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں سرجری کی, وہ سرجری کروائیں گے, ریکور ہوں گے اور فوری طور پہ واپس آ جائیں گے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے. اب میں جو وقت ذرا قاہرہ صاحب جی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے, پھر میں نے
कंक्लूड करना है शो को, वक्त थोड़ा मुख्तसर है। मतलब मैं तो सिंपल गुजारिश कर रहा हूँ, मियाँ साहब का नैरेटिव हो, हमारा हो, अपोजिशन के जॉइंट मुतालबात हो। इस वक्त मेजर इशू क्या है? हम मौजूदा हुकूमत को इस मुल्क के मसाइल की वजह गिन रहे हैं कि इस वक्त इनकी वजह से मसाइल बढ़ गए, और हम ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ओवरऑल जितनी इंटरवेंशन हुई, जितना कंट्रोल डेमोक्रेसी चलाई, वो चल नहीं पाई। जो हमने अथॉरिटेरियन रूल चलाया वो फेल हुआ, उससे नाकामियां हुई, नुकसान हुआ। तो आइए अगर इस बात पे आज से ऑनवर्ड सब कर लें कि सियासी जमातें अपने आप को पाबंद करें, अदालतें अपने आप को पाबंद करें, फौज अपने आप को पाबंद करे, मीडिया अपने आप को पाबंद करे, कि हमने आईनी स्ट्रक्चर के अंदर रह के अपने अपने दायरे में काम करना है, तो मुल्क बेहतरी की तरफ चल लेकिन पड़ेगा। कायरा साहब, आप यही लोगों की तो ये शॉर्ट्स में जरा सुनवा देता हूं। ऑन रिकॉर्ड है कि आप 5 साल देने की बात करते थे, ऐसा 2 साल में क्या हो गया? तासुर अब यही जा रहा है कि सियासी लीडरशिप पे केसेस बने तो उसके बाद ऑपोजिशन फौरन सड़क पे आ गई। सर मैं सुनवा देता हूं, कायरा साहब मैं सुनवा देता हूं, जरा वक्त कम है ना, फिर कमेंट ले लूंगा आपको। जी सुनवाइएगा। उस 5 साल में हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आप हमारे साथ बैठें, अपोजिशन के साथ बैठें। अगर आपको गिराने की तरफ चल पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता आपको गिराते गिराते निजाम को ना गिरा दें, ये हम कभी नहीं चाहते। जी कायरा साहब, ऐसा ना हो कि आपको गिराने जाए तो निजाम गिर जाए। क्या फैसला कर लिया निजाम गिराना? ये बात दुरुस्त है कि हम निजाम गिराने की बात कभी ना करते थे, ना करने देंगे। हम तो निजाम बचाने के लिए हमेशा लड़े मरे हैं यार। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने दस्ते तावन आगे बढ़ा के गालियां नहीं खाई? ओके सर, वक्त खत्म हो गया। कायरा साहब मैं माजरत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस। कमरजमान कायरा साहब, वलीद इकबाल साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक मौजूद थे। प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।